हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब असम्बली की पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से जिस हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी समझ रहे हैं, जो हंगामी तौर पे जो मौजूदा हालात हैं सूबे के, उस पे जिसमें मेरे साथ पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ बड़ाई साहब मौजूद हैं, डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी साहब मौजूद हैं, हमारे लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ महमूद साहब हैं, हमारे MPA मियाँ एजाज शफ़ी साहब हैं, MPA अदनान डोगर साहब हैं, हमारे MPA अहमद रशीद भट्टी साहब हैं, लाहौर से MPA फ़रख जावेद मून साहब हैं। तो हमारा ये एक हमने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सबसे पहले तो मैं 22 तारीख़ को जो हमारा जलसा है उसके बारे में मैं ज़रूर ब्रीफ़ करूँगा। मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो वाक़या लाहौर माल रोड पे हुआ है, जिस तरह हमारे वर्कर्स को, उसमें मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, हमारे वर्कर्स को घसीटा गया, खुद मेरे साथ मैन हैंडलिंग हुई, हमारे MPs के साथ मैन हैंडलिंग हुई। तो मैं इसी ज़िमन में ये बात करना चाहूँगा और IG साहब को ये मैं बताना चाहूँगा और मुतनब्बे करना चाहूँगा कि 22 तारीख़ को हमारा बड़ा पुरअमन जलसा है और वो पंजाब से हमारे काफ़िले जाने हैं, हमारे MPs ने जाना है, हमारी तंजीमों ने जाना है, हमारे वर्कर्स ने जाना है। और हमें ये पता चला है कि दोबारा ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो लिस्टें बना रही है, कोई 3 MPO 16 MPO के तहत, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा आपको एहतियात करनी चाहिए। हमारा ये एक बुनियादी हक़ है बतौर सियासी जमात कि हम अपने जलसे करें, जलूस करें, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अवाम के साथ हम राब्ता रखें। देखिए, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं इस वक्त पाकिस्तान में। मरकज़ में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक सूबे में हमारी हुकूमत है और पंजाब में इस वक्त हम अपोजिशन में मोर देन 100 हमारे MPs हैं, जो कि अगर हमारी सीट्स आती हैं तो 140 के करीब हम टोटल हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको इस दफ़ा पुरानी रविश पे नहीं चलना चाहिए, बहुत हो चुकी है। इस वक्त हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तो हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे घरों की, हमारे वर्कर्स के घरों की, हमारे MPs MNAs, हमारे स्टेक होल्डर्स के घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए। दूसरी बात, मैं जो इन्होंने 500 जो एक फेक, मैं समझता हूँ ये टैरिफ जो खेल रहे हैं, चचा भतीजी और अब वालिद साहब भी उसमें शामिल हो चुके हैं। पहली बात तो ये है कि 500 यूनिट का इन्होंने जो रिलीफ ऐलान किया है, वो अगर वो ऐलान हम समझ भी लें 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता, बट अगर आप समझ भी लें तो 45 अरब रुपया इन्होंने निकाला है जो ADP थी, उसमें से ADP से निकाल के आप दोबारा IPPs को पैसे दे रहे हैं। देखिए, ये पैसे घूम फिर के आपकी जेब में ही आने हैं। ये आपने जो कान उधर से पकड़ने वाली बात रखी हुई है और घूम फिर के आप दोबारा एक ही जगह पे आ जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है। जब आप ADP पे कट लगाएंगे और 45 अरब रुपए का कट लगाएंगे तो कहाँ गए वो आपके कार्डियक सेंटर, कहाँ गए वो आपका नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल? तो लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये आप अब कर ये रहे हैं कि ये अपनी जेब में पैसा डालने के लिए 45 अरब रुपया उधर से निकाल के 201 यूनिट से आगे जो जाएगा 500 यूनिट तक, वो यूनिट ये कह रहे हैं जी हम रिलीफ देंगे। सबसे पहली बात, इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने किसान का गला घोंटा। 800 अरब रुपए किसान का नुकसान हुआ। अब ये उस वक्त आटा सस्ता करने के लिए, अब आटा महंगा हो रहा है, गंदम पंजाब से स्मगल्ड हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, गंदम बाहर जा रही है, इनकी इंतज़ामिया पैसे ले रही है, लोग बिजली के बिलों से मर रहे हैं। इन्होंने किया ये है, अगस्त और सितंबर में इन्होंने माफ़ी दी है, तो जून जुलाई किधर गया? 15 सितंबर के बाद तो वैसे ही मौसम ठीक हो जाता है। देखें, फाइलर, नॉन फाइलर, प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड, इन चक्रों में ये पड़े हुए हैं ये।
اور ان کے جو والد صاحب نے اگلے دن تقریر کی, میاں نواز شریف صاحب, ابھی وہ اس چکر سے ہی نہیں نکل رہے کہ مجھے کیوں نکالا, کیوں نہیں نکالا, کیوں نکالا, کس وجہ سے, وہ ابھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چکر سے نکل کے ان کو سو کالڈ فارم 47 کی گورنمنٹ مل بھی گئی ہے, ہمارے اوپر اگر وہ مسلط کر دیے گئے ہیں تو کچھ لوگوں کو ریلیف ان کو دینا چاہیے. میں دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ یہ جو ایک نئی افواہ پھیلا رہے ہیں کہ 9 مئی جیسا دوبارہ ایونٹ ہو جائے گا کہ یہ 22 والا جلسہ ہوگا. ثوابی میں ہمارا جلسہ ہوا ہے, 50,000 بندہ آلموسٹ گیا ہے, 50 سے 60,000 بندہ پنجاب سے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, راستے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جو کچھ کرنا ہے انہوں نے دوبارہ خود کرنا ہے, ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے. ہم دوبارہ جائیں گے, اسلام آباد جائیں گے, اور اسلام آباد جا کے پرامن جلسہ ہمارا حق ہے. ہماری پنجاب کی جتنی تنظیمیں ہیں, ہمارے پنجاب کے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ بھرپور طریقے سے جلسے میں حصہ لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے. عوام بھوک سے مر رہی ہے, آپ لوگوں نے مہنگائی سے عوام کا برا حال کر دیا ہے. ہمارا جو 22 کا جلسہ ہے وہ مہنگائی کے خلاف بھی ہے, عمران خان کی رہائی کے لیے بھی ہے, اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا وہ ہم لاہور میں کریں گے. جو ہمارا بیسک, ہمارا جو اس کا مقصد ہوگا وہ مہنگائی اور عمران خان کی رہائی ہوگی. سر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 3 کھرب روپے کی انڈسٹری ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کی, اور یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک سائڈ کے اوپر ہمارے ملک میں جو عدم استحکام ہے سیاست کا, اس کی وجہ سے معاشیت کے اندر ایک سیریس میلٹ ڈاؤن آیا ہوا ہے, سیریس عدم استحکام آیا ہوا ہے. اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے جو کہ 3 کھرب روپے کی انڈسٹری ہے, اچھا جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ 3 کھرب روپے کی انڈسٹری ہے, اور اس کے اندر جو ہمارے فری لانسرز ہیں وہ ایک سائٹ ہوتی ہے, اس کا نام ہے مارکیٹ پلیس. اس پر جا کر پوری دنیا سے جو کانٹریکٹس آتے ہیں, پوری دنیا سے جو آئی ٹی ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جس کے اندر ویب بنانی ہوتی ہے, کہ جس کے اندر آپ کے پورٹلز بنانے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہمارے فری لانسرز جو ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے وہ ایکسپورٹ آرڈرز لے کر آتے ہیں. یہ جو انٹرنیٹ انہوں نے سلو کیا ہوا ہے, یہ کبھی فائر وال کا بہانہ بنا دیتے ہیں, کبھی یہ 5G کے ٹینڈرز کا بہانہ بنا دیتے ہیں. یہ سب فراڈ ہے, اور حکومت جان بوجھ کر جو چیز چل رہی ہے, جو فری لانسرز ہمارے وہ آئی ٹی کے جو بچے ہیں وہ اپنے منہ سر کے اوپر حکومت کی مدد کے بغیر وہ ایکسپورٹ کے آرڈرز لا رہے ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ اپنا روزگار چلا رہے ہیں. یہ ان کا گلا دبانے کے مترادف ہے. میں تمام اپوزیشن پنجاب اسمبلی کی طرف سے ان سے یہ سختی سے اس کے ساتھ اس کا احتجاج کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کے مسئلے کو جلد از جلد اس مسئلے کا حل کیا جائے, اور خدارہ ایک سیاسی جماعت کی دشمنی کے اندر آپ پورے ملک کا, پہلے آپ نے پورے ملک کی معاشیت کو بٹھا دیا ہے, اب پورے ملک کے اندر آپ بے روزگاری کو پھیلانا چاہ رہے ہیں. اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ اس ایشو کو پہلی پرائیورٹی پہ ہینڈل کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بے روزگاری سے بچ سکیں. شکریہ. جی آپ دونوں کے کوشچن آ گئے جی, آپ کا دونوں کے جواب دیں. دیکھیں جی 9 مئی جو ہے نا, 9 مئی کے لیے ہمارا سٹانس پہلے دن سے ایک ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور میں کیٹیگوریکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی 9 مئی کے ہمارے ورکرز ہیں, اب 1.5 سال ہو گیا ہے, اب خدارہ ان کو جس کیٹیگری میں بھی وہ ہیں, اب ان پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تو ان کو چھوڑ دیا جائے. اب ان سے کیا, میں اپنے لیے معافی یا اپنے لیے میں کوئی رعایت نہیں مانگ رہا, یا میں کوئی اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, لیکن ہمارے ورکرز جتنے بھی ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں, اور 9 مئی سے کیا نکالنا ہے انہوں نے.
دوسری بات یہ ہے جی عزم استحکام کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ادھر کے پی کے میں مخصوص ایریے میں ہے، وہ اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، بٹ ان کو یہ تو کم از کم ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اگر دہشت گردوں کے پیچھے وہ جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اس کی آڑ میں ہماری جماعت کے پیچھے کوئی جا رہا ہے تو اس پہ ہمیں ضرور اپنے تحفظات ہیں۔ 9 مئی کے بارے میں کیٹیگوریکلی میں کہوں گا کہ اب بس کر دیں، جو ورکرز اب ہمارے شیخ صاحب ہیں ابھی 9 مئی کی ڈیٹ یہ ضمانت کرا کے آئے ہیں، تو اب بس کر دیں، ان بیچارے لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، لوگ غریب لوگ 9 مئی میں اب جوڈیشل کمیشن اگر گورنمنٹ نہیں بنا رہی تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ نہیں بنا رہی تو آپ کچھ اس کا خیال کر لیں کہ آپ 9 مئی کے حوالے سے ورکرز پہ کو رحم کر دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزم استحکام کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں جو ہمارا سٹانس ہے وہ وہی ہے، بٹ پاک فوج کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہونا ہے جی؟ پاک فوج کے ساتھ اختلاف فوج کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں نون پاک، جس طرح چیئرمین عمران خان نے ہمیں یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ نون ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم خود کسی اسٹیبلشمنٹ اور کسی ادارے سے نہیں لڑتے، ان کی یہ پالیسی ہے۔ اور سب سے بینیفیشریز کون ہیں؟ بینیفیشریز مسلم لیگ نون ہے، اس سارے جو 9 مئی کے بعد آج دن تک جو ہوا نون ہے جی بینیفیشری جی۔ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ حماد اظہر صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ اپنے عہدے پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ جماعت ہے اس پورے پاکستان کی، فیڈریشن کی واحد علامت ہے، تو یہ اس لیول پہ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حماد اظہر صاحب پنجاب میں اسی طرح کام کر رہے ہیں، کور کمیٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے پنجاب کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، تو ایز اٹ از وہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ذرا بات سنیں، اچھا جی میں عرض کرتا ہوں، بڑا تفصیلاً یہ کوسچن تھا، میں اس میں عرض یہ کروں گا، آپ بات کر رہے ہیں پہلے آپ نے ہمارے خائی صاحب آپ نے بھی کوئی اسی قسم کا کرنا ہے تو اچھا آپ کا کوسچن علیحدہ نشست چاہتے ہیں، اس میں بعد میں کر لیں، میں ذرا جواب دے لوں ہیں جی، اس کے بعد کر لیں، جائے ان کا پہلے جواب دے لوں، اس کا بھی میں سر ایک منٹ، اور نہیں سر ٹھہرے نا، کیا کر سر بات یہ ہے، آپ نے ہمارے 4 لیڈرز کا نام لیا ہے۔ دیکھیں ایک سچویشن ہوتی ہے کہ پولیس ان کے پیچھے ہے، انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، اس جرم کے بعد وہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نیب ہے، انہوں نے کوئی اینٹی کرپشن کے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ وہ پکڑے جائیں، پکڑ کے انسان ہیں، ہمیں ان کی سلامتی عزیز ہے، وہ تمام لیڈرز ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے، ان کی ہمیں جان عزیز ہے، ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو چوتھے دن 5ویں دن ادھر اسی چیئر پہ بٹھا دیا جائے اور کہا جائے جی آپ پریس کانفرنس کریں۔ دیکھیں یہ بڑا یونیک معاملہ ہوا ہے پاکستان میں، آپ سب بھائیوں کو یہ ماننا پڑے گا،
ہمارے لیڈر بھاگے ہوئے نہیں ہیں. آپ اسپیشل ڈالوں کی گارنٹی آپ دے دیں کہ ان کے پیچھے نہیں آئیں گے, باقی کیسز کو فیس کرنے کے لیے وہ آ جائیں گے. دیکھیں, ہم اپنی ٹیم کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کو لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ چھوڑا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ایک طرف جاتی ہے تو لوگ اسی طرف چلے جاتے تھے, بٹ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے ہسٹری آف پوری ہسٹری میں بلکہ سب کنٹیننٹ کی ہسٹری میں یہ کہوں گا کہ ان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا بھی ہے تو وہ انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ چھوڑا ہے. اس طرح نہیں چھوڑا تو وہ ظلم سے باہر بیٹھے ہیں, وہ ڈر سے نہیں بیٹھے. ڈر سے بیٹھنا اور چیز ہے, ظلم سے بیٹھنا اور چیز ہے. جی خواجہ صاحب آپ فرمائیں. سر ذرا اونچا. خواجہ صاحب بڑا اچھا کوشچن ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں, ہم نے ثوابی جلسہ کیا ہے تھوڑا سا, انہوں نے سمجھا کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلیں گے. مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور اس آئی جی نے, لوگ مور دین 50,000 لوگ ادھر پہنچے اس ڈر کے, اس خوف میں. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کسی ڈسٹرکٹ میں آپ کو کوئی شکایت آئی ہے کہ ایک گملہ بھی ٹوٹا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں ہم 14 اگست کو 13 اگست کو لبرٹی میں لوگ نکلے, آپ نے خود دیکھا ہے کہ پولیس نے کیا ان کے ساتھ حال کیا ہے. آپ عینی شاہد تھے. 14 اگست کو ہم مال روڈ پہ نکلے, ہم پارلیمنٹیرین کتنے لوگ تھے, ہمارے ساتھ چند ہمارے دوست تھے, چند ورکرز تھے. پہلے انہوں نے اسمبلی کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا, اس کے بعد ہم مال روڈ پہ گئے. جو حال ہمارے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی تھے, سارے دوست ہمارے ساتھ اور بھی موجود تھے. دیکھیں, سیاسی جماعتوں کا احتجاج حق ہے. جب آپ ہمیں احتجاج سے روکیں گے تو کچھ نہ کچھ ایونٹ ہوگا. 9 میں ہم کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں, نہ ہم نے کیا ہے نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا. اس کے لیے ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں نے تو پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ لوگ اب جو غریب ہمارے ورکرز ہیں ان کو چھوڑ دیں. جب ان میں سے کچھ نہیں نکل رہا تو کیا نکالنا ہے ان میں سے. باقی ہم 22 جو ہمارا اگست کا جلسہ ہے اس پہ جائیں گے. رہ گئی جنرل فیض حمید کی بات, دیکھیں ہمارے چیئرمین بھی اس پہ اپنی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. یہ فوج کا ان کا اندرونی معاملہ ہے. اس معاملے میں جب آگے بات چیت جائے گی, ہمارے اوپر آئے گی تو ہم اس وقت بات کریں گے. وہ تو مسلم لیگ نون کے پاس تو اس وقت بیچنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو ڈیزاسٹر کر چکی ہے, فیل ہو چکی ہے, ہمیں 70s کے دور میں لے جا چکی ہے. آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, آپ کے بجلی کے بل گھروں کے کرائے سے زیادہ آ رہے ہیں. اس ریجن کا سب سے مہنگا ملک پاکستان ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے پاس صرف یہی چورن رہ گیا ہے کہ ہر جگہ پہ 9 مئی لے کے آؤ اور پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ دار ٹھہراؤ.